अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में शरीयत इस्लाम के खिलाफ सफ़बंदी गुज़िश्ता कुछ माह से बहुत तेज़ी के साथ जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी लीडर मोहित कंबोज भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने लाउड स्पीकर पर अजान देने का सिलसिला बंद करने और स्पीकर जब्त करने की अपील की है। बीजेपी लीडर ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को एक ट्वीट करते हुए लिखा कि लाउड स्पीकर पर अजान देना गैर कानूनी है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ अदालतों ने भी कई बार लाउड स्पीकर पर अजान ना देने से मुतालिक अहकाम जारी किए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी मुंबई पुलिस कमिश्नर से अपील है कि वो शहर की तमाम मसाजिद से लाउड स्पीकर निकाल दें। मोहित ने कहा कि वो मसाजिद में अजान के खिलाफ नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ है। रियासत कर्नाटक के बीजेपी एमएलए अप्पा चोरंजन ने कर्नाटक के वजीर तालीम बीसी नागेश को खत लिखकर स्कूल की निसाबी किताबों में टीपू सुल्तान के बारे में दर्ज मालूमात गलत करार देते हुए कहा कि टीपू सुल्तान मुजाहिद आज़ादी नहीं थे। दरसी किताबों से इन हवालों को निकाला जाए और तलबा को बताया जाए कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं के साथ क्या किया था। इस ताल्लुक से वजीर तालीम बीसी नागेश ने कहा कि मैंने अभी तक खत पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन इसमें टीपू सुल्तान के ताल्लुक से कई बातों की निशानदेही की गई है जो हम दुरुस्त मानते हैं। रंजन ने अपने खत में दावा किया है कि टीपू सुल्तान के ताल्लुक से रिकॉर्ड दस्तयाब है जो ये जाहिर करते हैं कि टीपू सुल्तान बुत परस्ती के खिलाफ थे, यानी हिंदुज़म के खिलाफ थे, इसलिए इन्हें निसाबी किताबों से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान कंटर के भी मुखालिफ थे क्योंकि उन्होंने बहुत से कस्बों और इलाकों के नाम फारसी में तब्दील कर दिए थे। महाराष्ट्र में कोरोना के दौरान मुजाहरे करने पर जिन तलबा और शहरियों के खिलाफ कोरोना मुखालिफ कानून के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे, इन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। रियासत के वज़ीर दाखिला दिलीप पाटिल ने ये यकीन दहानी कराई है कि कोरोना के दौरान जिन तलबा और शहरियों के खिलाफ दफ़ा 188 के तहत मुकदमात दर्ज हुए थे, इन्हें वापस लेने की तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में तजवीज़ तैयार करके काबीना में पेश की जाएगी और काबीना की मंजूरी मिलने पर ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे। हिंदुस्तान में पेट्रोलियम अशिया, पकवान के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल और रसोई गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बाद अब हुकूमत ने दवाइयों की कीमत में भी इजाफे की ठान ली है। 1 अप्रैल से 800 से ज़ायद दवाइयों की कीमतों में इजाफे को हरी झंडी दे दी गई है। इन दवाइयों में पैरासीटामोल जैसी हर घर में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी दवा के साथ साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, खून की कमी, मुख्तलिफ इन्फेक्शन और जिल्द की बीमारियों की दवाइयाँ भी शामिल हैं। साथ ही सर्दी बुखार की दवाइयों की कीमतों में भी इजाफा होगा। दवाइयाँ महंगी होने से आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा, जिससे मुल्क के तकरीबन हर घर का माहाना बजट मजीद बिगड़ना तय है, क्योंकि हर घर में माहाना तनख्वाह में से कुछ रकम दवाओं के लिए मुख्तस की जाती है। कर्नाटक में जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, नए नए तनाज़ात को हवा देने की कोशिश की जा रही है। कल तक हिजाब तनाज़ा था, तो अब हलाल गोश्त के बाइकआउट का भी मुतालबा किया जा रहा है। यह मुतालबा हिंदू जन जागृति नामी तंजीम ने किया है। इसके सरबराह मोहन गौड़ा ने एक वीडियो जारी करके मुतालबा किया है कि कर्नाटक समेत पूरे हिंदुस्तान में हलाल प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाना चाहिए, खास तौर पर हलाल गोश्त का, क्योंकि इसके जरिए हासिल हो रही रकम को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदू जन जागृत नामी तंजीम के सदर के मुताबिक मुल्क के तमाम हिंदुओं को सिर्फ झटके का गोश्त खाना चाहिए। इससे मुल्क की मईशत भी बेहतर होगी और हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनने से बचाया जा सकेगा। सुल्ली डील्स और बुलीबाई ऐप के जरिए मुस्लिम ख्वातीन को ऑनलाइन निशाना बनाने वाले 2 अहम मुलजिमीन ओमकार ठाकुर और नीरज बिश्नोई की दरख्वास्त से जमानत दिल्ली की मुकामी अदालत ने इंसानी बुनियादों पर मंजूर कर ली है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर खास तौर पर शदीद तनकीदें की जा रही है कि जमानत देने के लिए कितना काम जवाज तलाश किया गया है। अदालत के फैसले पर तरह तरह के तनकीदें आ रहे हैं। दोनों मुलजिमीन को इंसानी बुनियादों पर जमानत देने के फैसले पर सोशल मीडिया पर काफ़ी शदीद तनकीदें हो रही है। समाजी कारकुन आसिफ मुश्तबा ने ट्विटर पर लिखा कि शर्जील इमाम तकरीबन 800 दिनों से जेल में बंद है। क्या इसे इंसानी बुनियादों पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए? क्या वो रहम का हकदार नहीं है? इसे ऐसे जुर्म के लिए अब तक अंदर रखा गया है जिसे इसने अंजाम ही नहीं दिया है। अमेरिका में रिहाइश पजीर आमिना कौसर जी ने इन दोनों ऐप्स में निशाना बनाया गया था। उन्होंने ट्वीट किया और इसमें मुंबई पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी टैग किया और शदीद तनकीद करते हुए पूछा कि क्या मेरा रिकॉर्ड बयान सिर्फ इसीलिए लिया गया था ताकि मुझे निशाना बनाने वाले को इंसानी बुनियादों पर रिहा करने का जवाब पैदा किया जाए। इसके साथ ही दीगर यूजर्स ने भी इस फैसले को काबिल अफसोस करार दिया और कहा कि दोनों को जमानत मिलने का कोई जवाब नहीं था, लेकिन जवाब पैदा किया गया। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने तंजीम के मरकजी दफ्तर में तालीमी साल 2021-22 के लिए मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब हुए 670 तलबा के लिए 1 करोड़ रुपए के वज़ाइफ जारी किए।
ضرورت مند طلبہ کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر جمعیت علماء ہند نے گزشتہ سال کے 50 لاکھ روپے کے وظائف کو بڑھا کر اس سال 1 کروڑ روپے کر دیا ہے۔ وظائف کے لیے منتخب طلبہ میں اس بار بھی قابل ذکر تعداد ہندو طلبہ کی ہے۔ ترنمول کانگریس سربراہ ممتا بنرجی نے تمام غیر بی جے پی وزرائے اعلیٰ اور اپوزیشن جماعتوں بشمول کانگریس کو ایک خط لکھتے ہوئے تمام ترقی پسند طاقتوں سے کہا کہ وہ متحد ہو جائیں اور ظالمانہ بی جے پی حکومت کے خلاف مشترکہ لڑائی لڑیں۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ نے زعفرانی جماعت سے مقابلہ کرنے کی حکمت عملی پر غور کے لیے ایک میٹنگ طلب کی تاکہ ایک متحدہ اور اصولی اپوزیشن کے کاس کے تعلق سے عہد کا اظہار کیا جائے جو ملک کو ایک ایسی حکومت فراہم کرنے کی راہ ہموار کرے گا جس کا وہ مستحق ہے۔ بی جے پی زیر قیادت مرکز کی مبینہ انتقامی سیاست کی مذمت کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ، سی بی آئی اور سینٹرل ویجیلنس کمیشن جیسی ایجنسیوں کے استعمال کے ذریعے ملک کے جمہوری تانے بانے پر حملہ کیا جا رہا ہے اور سیاسی مخالفین کو ہراساں و درکنار کیا جا رہا ہے۔ ممتا نے کہا کہ ہر ایک سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ایک میٹنگ کے لیے متحد ہو جائیں تاکہ ہر ایک کی سہولت اور اعتبار سے کسی مقام پر آگے کی سمت بڑھنے کے بارے میں بات چیت کی جا سکے۔ سماجوادی پارٹی سے دیوریا کاشی نگر ایم ایل سی امیدوار ڈاکٹر کفیل خان کے ضلع میں طبی ادویات و آلات کی عدم موجودگی کے سلسلے میں کیے گئے ایک ٹویٹ کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایم نے پورے معاملے کی جانچ کے لیے 6 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے۔ ڈاکٹر کفیل خان نے بتایا کہ آج سے 3 دن قبل وہ دیوریا ضلع ہسپتال میں ایک زخمی خاتون کا ایمبولینس میں ہی علاج کرنے گئے تھے۔ کفیل کے مطابق خاتون کے علاج کے دوران کئی دوائیاں اور ضروری آلات تک موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس علاج کا ویڈیو بنا کر انہوں نے محکمہ صحت اور ڈی ایم دیوریا کو ٹیگ کرتے ہوئے اس جانب ان کی توجہ مبذول کرائی۔ ڈاکٹر کفیل خان نے اپنے ٹویٹ میں ویڈیو کو ایڈ کرتے ہوئے لکھا تھا، بہت دکھی ہوں، کل جن کو گورکھپور ریفر کیا تھا ان کا انتقال ہو گیا۔ مشرا جی کی ماں جسے 108 ایمبولینس لائی گئی تھی، اس کا آکسیجن سلنڈر خالی تھا۔ آسام اور میگھالیہ کی حکومتوں نے منگل کو قومی دارالحکومت دہلی میں اپنے 50 سال پرانے سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے۔ وزارت داخلہ کے دفتر میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں آسام اور میگھالیہ کے وزرائے اعلیٰ نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اس طرح سے دونوں ریاستوں کے درمیان چل رہا 50 سال پرانا تنازع اب حل ہو گیا۔ روسی فوج نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے دارالحکومت اور ایک شمالی شہر کے قریب اپنے آپریشنز میں تخفیف کرے گی۔ اس طرح زیادہ سے 1 ماہ سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کے درمیان ماسکو نے یہ اہم خیر سگالی اقدام کیا ہے۔ نائب وزیر دفاع الیگزینڈر فومن نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد لڑائی ختم کرنے کے لیے ہو رہی بات چیت میں اعتبار بڑھانا ہے۔ کئی ادوار کی ناکام بات چیت کے بعد مذاکرات کاروں کا آمنا سامنا ہوا، لیکن ایسی اطلاعات ہے کہ روسی سپاہیوں کو حالیہ عرصے میں اپنی پیش قدمی میں مشکلات پیش آئی۔ استنبول میں ہوئی اس بات چیت سے یہ امید پیدا ہو رہی ہے کہ جنگ ختم کرنے کے لیے پیش رفت ہو سکتی ہے۔ افغان طالبان کے ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے تمام سرکاری ملازمین کو داڑھی رکھنے اور لباس کے ضابطے پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت جاری کی ہے، جس کی خلاف ورزی پر انہیں برطرف کیا جا سکے گا۔ ذرائع کے مطابق طالبان کی انتظامیہ کی جانب سے نئی پابندیاں لگائی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان نے رمضان المبارک سے قبل یو اے ای کی جیلوں سے 540 قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی وام کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یو اے ای کے صدر کی جانب سے سالانہ بنیاد پر قیدیوں کی سزا میں رعایت کا اعلان ماہ رمضان سے قبل کیا جاتا ہے۔ اس رعایت اور ہمدردی کا خاص مقصد اصلاح معاشرے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ معافی پانے والے قیدیوں کو نئی زندگی شروع کرنے اور ان کے اہل خانہ کی تکلیف کو کم کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و صنعت کے ٹی راما راؤ کا دورہ امریکہ کامیاب رہا، جہاں انہوں نے دنیا کی مشہور آئی ٹی و فارما کمپنیوں کے سربراہوں اور سی ای اوز کے ساتھ 35 اجلاس منعقد کیے اور تلنگانہ میں 7,500 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کو یقینی بنایا۔ کے ٹی راما راؤ ریاست میں سرمایہ اداروں کو راغب کرنے کے لیے اعلیٰ عہدیداروں کے ایک وفد کے ساتھ ایک ہفتہ کے دورے پر امریکہ روانہ ہوئے تھے، جہاں مختلف کمپنیوں کے سربراہوں اور سی ای او سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تلنگانہ حکومت کی صنعتی پالیسی اور ریاست میں سرمایہ کاری کے مواقعوں سے واقف کروایا۔ حکومت کی رعایتیں اور حوصلہ افزائی پر تفصیلی روشنی ڈالی، جس پر کوائلکام اور ایڈوینٹ انٹرنیشنل کے علاوہ دوسری مشہور کمپنیوں نے تلنگانہ میں 7,500 کروڑ روپے سرمایہ کاری کرنے سے اتفاق کیا۔ کے ٹی آر نے اپنے ایک ہفتہ طویل پروگرام کے دوران مختلف کمپنیوں کے علاوہ این آر آئیز کے ساتھ بھی مسلسل اجلاس منعقد کیے۔ گجرات کے سابق وزیر داخلہ ہرین پانڈیا کے قتل کے بعد شہر حیدرآباد میں گرفتار کیے گئے نوجوانوں کو نامپلی کرمنل کورٹ کے 7ویں ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج نے سازش کے مقدمے میں باعزت بری کر دیا۔
سال 2003 میں سینٹرل کرائم اسٹیشن پولیس کی جانب سے ایک FIR درج کیا گیا تھا جس میں ہرین پانڈیا کے قتل کے بعد سازش رچنے اور بیرون ملک میں دہشت گردی کی ٹریننگ حاصل کرنے کے سنگین الزامات کے تحت سینکڑوں نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ سلسلے وار گرفتاریوں سے پرانے شہر کے علاقے کڑماگوڑا اور سعید آباد میں اس وقت دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ پولیس نے زبیر شریف، ان کے بھائی سید مبشر حسین، سید اعجاز احمد، محمد واجد احمد، محمد مجید، سید عبدالنعیم، سید عمر، سید اعجاز احمد کے خلاف تعزیرات ہند کے دفعات 121 ملک سے جنگ چھیڑنا، 124 ملک سے غداری، 153 دو فرقوں کے درمیان منافرت پھیلانے، 201 شواہد کو مٹانے کی کوشش کرنا اور انڈین پاسپورٹ ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ درج کیا تھا اور ان کے خلاف چارج شیٹ بھی داخل کی گئی تھی۔ واضح ہے کہ ان نوجوانوں میں بعض نوجوانوں کو گجرات پولیس نے اسی قسم کے الزامات کے تحت گرفتار کیا تھا، لیکن ان الزامات سے بھی وہ بری ہو گئے۔ پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ چند نوجوان بیرون ملک جا کر وہاں پر مبینہ طور پر ٹریننگ حاصل کی تھی اور پاسپورٹ سے بھی چھیڑ چھاڑ کی تھی، لیکن استغاثہ ان الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہے اور مسلم نوجوان بے قصور ثابت ہو گئے۔ اس کیس کی کامیاب طور پر پیروی شہر کے 2 سینئر کرمنل وکلاء محمد مظفر اللہ خان اور MA عظیم نے کی ہے۔ شہر کے 8 نوجوان 19 سال بعد باعزت بری ہوئے ہیں۔ پہاڑی شریف میں عارضی ہول سیل فروٹ مارکیٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاستی وزراء جناب محمد محمود علی، نرنجن ریڈی، سبیتا اندرا ریڈی، اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کے ہمراہ پہاڑی شریف میں اس مقام کا معائنہ کیا گیا جہاں پر عارضی فروٹ مارکیٹ قائم کی جائے گی۔ اس موقع پر احمد بلالہ، رکن اسمبلی ملک پیٹ بھی موجود تھے۔ اس دورے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت 2 عارضی فروٹ مارکیٹ باٹا سنگرام اور پہاڑی شریف میں قائم کرے گی۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے کتا پیٹ فروٹ مارکیٹ کی جگہ پر ایک نیا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی وجہ سے کتا پیٹ کی فروٹ مارکیٹ کو کوئیڈا میں منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے حکومت نے ایک انتہائی وسیع اور تمام سہولتوں سے آراستہ فروٹ مارکیٹ یارڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کوئیڈا میں فروٹ مارکیٹ کی تعمیر تک 2 عارضی فروٹ مارکیٹس پہاڑی شریف اور باٹا سنگرام میں قائم کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے جنگ زدہ ملک یوکرین کے میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم ہندوستانی طلبہ کی تعلیم جو جنگ کی وجہ سے منقطع ہو گئی، ان کی تعلیم ہندوستانی میڈیکل کالجز میں مکمل کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا اور بتایا کہ تلنگانہ کے تقریباً 700 طلبہ یوکرین سے اپنی تعلیم منقطع کر کے واپس ہو گئے ہیں۔ انہیں ان کے تعلیمی اخراجات یعنی کالج کی فیس حکومت تلنگانہ کی جانب سے ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو اپنے مکتوب میں بتایا کہ یوکرین کے کئی میڈیکل کالج میں ہندوستانی طلبہ زیر تعلیم تھے، انہیں تعلیم منقطع کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہندوستانی طلبہ کئی مرحلوں میں زیر تعلیم تھے، اچانک جنگ کی وجہ سے انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستانی طلبہ کا مستقبل غیر یقینی ہو گیا ہے، حالانکہ ان طلبہ کے سرپرستوں نے یوکرین میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے بھاری رقم خرچ کی تھی، اس کے باوجود ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی ہے۔ KCR نے بتایا کہ رپورٹس کے مطابق تقریباً 20,000 سے زائد ہندوستانی طلبہ کو یوکرین میں جنگ کی وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا۔ ان میں زیادہ تر طلبہ متوسط خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں غیر معیاری اور ادویات تیار کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے سے متعلق رہنمانہ ہدایت سے فوری دستبرداری کا مطالبہ کیا۔ اسد الدین اویسی صدر مجلس نے پارلیمنٹ میں غیر معیاری ادویات کا مسئلہ بالخصوص بچوں کی کھانسی کی خطرناک ٹانک کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ کھانسی کی ٹانک پی کر بچے فوت ہو رہے ہیں۔ اویسی نے کہا کہ وہ اس باوقار ایوان میں اس اہم مسئلے کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کئی بچے کھانسی کی ٹانک پی کر فوت ہو رہے ہیں۔ کافیسٹ اور گولڈ نامی ادویات جس میں خطرناک کیمیکل شامل ہیں، اس کی وجہ سے بچے فوت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چند سال قبل بھی جموں کے رام نگر میں تقریباً 1 ڈزن بچے اس خطرناک ٹانک کا استعمال کر کے فوت ہو گئے تھے۔ یہ دونوں ٹانک ڈیجیٹل ویژن کمپنی کی جانب سے مینوفیکچر کیے جاتے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ادویات کی مشاورتی کمیٹی اور ایڈوائزری باڈی نے متنازع رہنمانہ ہدایت جاری کیے ہیں کہ غیر معیاری ادویہ کے ہر کیس میں اس کے تیار کنندگان کو ہراسانی ہوتی ہے۔ ان ہدایت سے فوری دستبرداری اختیار کی جائے اور سختی کے ساتھ معیاری ادویہ کی تیاری کے طریقہ کار پر عمل کیا جائے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔